बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 6 और गद्दारी के मुकदमे से बचने के लिए बिल आखिर पंजाब की सूबाई असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अगरचे हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक अभी भी ये 53 रोज़ा शेड्यूल है, 54 रोज़ा जारी करना था, लेकिन चालाकी के साथ 4 बजे ये शेड्यूल आया और 8 मई को माफ़ कीजिएगा 8 मार्च को इसके अंदर शामिल कर लिया गया और 8 मार्च को शामिल करने के बाद 30 अप्रैल तक चालाकी से 54 दिन पूरी करने की कोशिश की गई, जो कि कम से कम मेरी नज़र में अभी भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। खैर, शेड्यूल आ गया, शेड्यूल आना ही था क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकते थे। दूसरी जानिब लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की इंतखाबी रैली थी और जब इस्लामाबाद में शेड्यूल का जिक्र था तो उस वक्त लाहौर की सड़कों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का खून बह रहा था और इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने के बाद आइन और कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों का अब ये हक है, रैलियां भी होंगी, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, कार्नर्स मीटिंग भी होंगी। लेकिन लाहौर में आज जो जुल्म पंजाब की निगरान हुकूमत ने किया, इसकी दुनिया के किसी मार्शल लॉ में भी कोई गुंजाइश नहीं। और इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गिराने के चक्कर में तमाम जो पाकिस्तानी रियासत के किरदार हैं मुकम्मल तौर पर अलफ नंगे हो चुके हैं। अब एक और प्लान के ऊपर अमल दरामद करने की तैयारी है, क्योंकि इलेक्शन नहीं रोक सके, माफ़ कीजिए, इलेक्शन शेड्यूल नहीं रोक सके, लेकिन इलेक्शन रोकने की साजिश अभी भी हो रही है। असल इनका मंसूबा 53 दिन बाद असल कहानी जो है वो खुलेगी कि माफिया और हैंडलर्स बेसिकली चाहते क्या हैं। पहले मैं आपको यह बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया वो क्या है, फिर दीगर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जैसा कि हमने इसी प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर आपको पहले भी बताया था कि शेड्यूल हर सूरत आना है, आ गया शेड्यूल और शेड्यूल के मुताबिक आज से जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे, यानी कल से लेके 11 मार्च तक कागजात नामजदगी आप हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से 12 से 14 के दरमियान आप जमा कराएंगे और कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो 22 मार्च तक होती रहेगी और फिर इनके ऊपर अपीलें जो हैं वो 27 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन अपीलों को 3 अप्रैल तक निपटा देंगे। 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी जो फहरिस्त है वो सामने आएगी कि जनाब ये उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले रहे हैं और अब ये फाइनल उम्मीदवार होंगे। और फिर 6 अप्रैल को इंतखाबी निशान उन तमाम उम्मीदवारों को सियासी जमातों के खतूत की रोशनी में अलाट कर दिए जाएंगे और 24 दिन होंगे जनाब उम्मीदवारों के पास इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, यानी 7 अप्रैल से लेकर, माफ़ कीजिएगा 22 दिन होंगे, 7 अप्रैल से लेकर और 28 अप्रैल की रात तक, क्योंकि 29 को ये नई कैंपेन चला सकते। और जनाब इस तरह से जो फिर कागजात जो बैलेट पेपर है वो 6 अप्रैल के बाद छपवाने के लिए भेज दिए जाएंगे और ख़वातीन और अकलीतों की जो नशिस्तें हैं उसके लिए 14 मार्च तक तरजीह जो फहरिस्तें हैं वो जमा कराई जा सकेंगी, क्योंकि सदर ममलकत ने 30 अप्रैल से 7 मई तक की जो तारीख हैं वो जनाब तजावीज़ की थी और ये इलेक्शन कमीशन ने तजावीज़ की थी उन्हें, पर सदर ने 30 अप्रैल की मंजूरी दी थी। अब इतलात हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के वहाँ पर गवर्नर के साथ मुज़ाकरात इलेक्शन कमीशन के आगे नहीं बढ़ सके, मजीद हफ्ता मांग लिया, एक तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। गवर्नर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन के डिले का मकसद एक तो ये था कि कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान के इंतखाबात अगर हुकूमत कराना चाहती है तो उन्हें वक्त मिल जाए इमरान खान के साथ बातचीत का। इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो नहीं माने इन मामलों के ऊपर और मजबूरन फिर जाना पड़ा इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने की जानिब। फिर केपी का इंतजार होता रहा, वहाँ भी गवर्नर पर इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद हैं और उन्होंने कहा जनाब वो अगले हफ्ते आके इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। और फिर उन्होंने कहा जनाब तारीख ये जो तारीख देना है ये ईद का चांद देने से भी मुश्किल काम है, पेशरफ्त हुई है, कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी, पीर या मंगल को मैं इलेक्शन कमीशन जाऊंगा, हम किसी फैसले के ऊपर पहुंच जाएंगे। हमारे जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर 7 मई की जो तारीख है वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से हो सकती है। अब एक तरफ तो इस्लामाबाद और पेशावर में ये चल रहा था, दूसरी जानिब क्या हो रहा था, दूसरी जानिब जनाब लाहौर के अंदर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी, आज इंतखाबी रैली का ऐलान कर रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
اور لیکن اس دوران ہوا یہ کہ جناب پنجاب پولیس گلو بٹوں کی طرح حملہ آور ہوئی اور پنجاب پولیس نے 5 مئی کو بھی بھلا دیا، ظلم و ستم کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے، نوجوانوں پر، خواتین پر، بچوں پر ڈنڈے لاٹھیاں برسائیں، کیمیکل والا، زہریلے کیمیکل والا پانی ان کے اوپر پھینکا واٹر کینن کے نام پہ، گاڑیاں توڑ دیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ جس قسم کی فوٹیجز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سامنے آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کی فوج نے معصوم کشمیریوں کے احتجاج پر کی ریلی پر ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ نہایت ہی پرامن یہ انتخابی ریلی تھی۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی، انتخابی مہم کا آغاز تھا یہ، کیونکہ اب یہ آئینی اور قانونی ضرورت ہے، اس کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ انتخابات جب اناؤنس ہو جائیں، جب شیڈول آ جائے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی ریلیاں منعقد کر سکتی ہیں، جلسے جلوس کر سکتی ہیں، کارن میٹنگ کر سکتی ہیں۔ پہلے سے یہ پلان تھی، باقاعدہ طور پر اس کی اجازت لی گئی، روٹ بتا دیا گیا تھا نگران حکومت کو پنجاب کی، لیکن اس کے باوجود آج صبح کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ پہرے آئے رانا ثناء اللہ اور انہوں نے آ کے دھمکیاں لگائیں پریس کانفرنس کے اندر، بڑے بڑے انہوں نے نعرے لگائے، نعرے مارے اور پھر اس قسم کی انہوں نے باتیں کی جناب کہ توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں۔ اور پھر دوسرے حربے کے طور پر اعظم نذیر تارڑ آئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دبے الفاظ میں مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی کہ جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے اور آئین کے لیے آئیں مل بیٹھ کر جو ہے وہ بات کریں۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن اس سے مزید ڈیلے نہیں کر سکتا، جتنا وہ ڈیلے کروا سکتے تھے انہوں نے کروا لیا۔ اب آج شیڈول آ گیا اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کل وزارت داخلہ سے اور وزارت خزانہ کو جو ہے وہ اجلاس ان کو بلا لیا۔ اجلاس کے اندر وزارت خزانہ کو کہا جائے گا کہ جناب شیڈول آ گیا ہے، اب آپ یہ رقم، یہ بجٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کریں۔ وزارت داخلہ کو کہا جائے گا جناب کہ سیکیورٹی کے حوالے سے وزارت دفاع سے رابطہ کریں، فوج کی جو الیکشن ڈیوٹی ہے، جو رینجرز کی جو الیکشن ڈیوٹی ہے، جو دیگر تمام تر معاملات ہیں، الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق تمام چیزوں کا انچارج ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تمام تر اداروں نے الیکشن کمیشن کی ہیلپ کرنی ہے اور آئیں جناب آگے بڑھے، شیڈول آ چکا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب بھی انتخابی شیڈول آنے کے بعد بھی پنجاب کا بھی اور کے پی کا جو کہ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے آ جائے گا، وہاں 7 مئی کو ممکنہ طور پر پولنگ ہوگی۔ اس کے باوجود یہ جو تقریباً 50-55 دن ہیں، ان انتخابات کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ کس طریقے سے؟ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ منصوبہ جناب یہ ہے کہ ملک کے اندر حالات اتنے خراب کر دیے جائیں، اتنی افراتفری ہو جائے، جس کا اس منصوبے کا آغاز جو ہے، اس پر امپلیمنٹیشن آج ہمیں لاہور میں بھی نظر آئی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پرامن لوگوں کی ریلی کے اوپر جو پولیس تھی وہ غنڈوں کی طرح بالکل ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ 5 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی انہوں نے ایک دفعہ پھر ریپیٹیشن کی، بلکہ کئی جگہ پر تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے مظالم کیے۔ فوٹیجز جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں وہ تمام چیزیں بڑی کلیئر کرتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بزرگ خواتین، بزرگ مردوں کو بھی نہیں چھوڑا، بچوں خواتین کو بھی نہیں چھوڑا۔ بڑی تعداد میں لاہوریے جو تھے وہ اس ریلی میں شرکت کرنے کے لیے نکلے تھے اور عمران خان نے صبح اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ جناب راستے زمان پار کے جو ہے وہ سارے انہوں نے بند کرنا شروع ہو گئے۔ اب 2 چیزیں ہیں جناب، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی شور ہے کہ جناب اگر آپ نے عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈھیل دی، آپ نے معاف کر دیا، ہمیشہ آپ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جملہ اس وقت چل رہا ہے کہ عمران خان کیا شریف ہوا، پورا شہر جو ہے وہ بدمعاش ہو گیا۔ تو جناب یہ پاکستان کا کلچر ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کلچر ہے، پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کی پولیس کا کلچر ہے کہ اگر آپ ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے تو پھر ماضی سے بھی زیادہ یہ مظالم کرتے ہیں۔ کہہ یہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی عوام کہ اگر عمران خان کی جو پنجاب حکومت تھی پرویز الہی کی سربراہی میں، اگر ان تمام عناصر کے خلاف جنہوں نے 5 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے نہتے کارکنوں، بچوں، بوڑھوں، خواتین اور گھروں کے اندر گھس کر جو مظالم کی انتہا کر دی تھی، ان کو کیونکہ کٹہرے میں نہیں لایا گیا، کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، ان کو نشان عبرت نہیں بنایا گیا، ان کو سزائیں نہیں دی گئیں، اس لیے پہلے کی بھی نسبت اب یہ زیادہ برے اور گندے اور ہولناک طریقے سے کھل کر سامنے آئے اور ایک مرتبہ انہوں نے پھر وہی کیا کہ لاہور کے اندر انہوں نے خون کی ندیاں جو ہیں وہ بہانے کی کوشش کی۔ اور اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں آپ جو فوٹیجز بھی آئیں،
کپڑے بھی لوگوں کے خون سے تر ہوئے، لاٹھیاں اور ڈنڈے بھی پڑ رہے ہیں، گالم گلوچ بھی چل رہا ہے، اور کیمرے کے سامنے اس طرح سے انہیں مارا جا رہا ہے جیسے کسی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ تمام تر کردار وہی ہیں جو کہ 5 مئی کے بھی کردار تھے، اور یہ پنجاب پولیس کے وہ مخصوص عناصر ہیں جو کہ ہمیشہ سے اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے رہے ہیں، اور لاٹھی چارج اور شیلنگ سے ایک بچے سمیت، ذرائع کا یہ کہنا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں لاہور پاکستان تحریک انصاف کے ایک بچے سمیت 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ 3 افراد کی لاشیں سروسز اسپتال پہنچا دی گئی ہیں۔ اس وقت یہ خبر چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے، پولیس کی شیلنگ اور تشدد سے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جاں بحق، متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اور 3 افراد کے جان سے ہاتھ دھونے کی اطلاعات ہیں۔ یعنی اسلام آباد میں آ رہا ہے الیکشن کا شیڈول الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور لاہور میں بہائی جا رہی ہیں خون کی ندیاں۔ کیا کرنے کے لیے؟ مقصد کیا ہے؟ اس جانب آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو جائے، یا حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ملک کے اندر مارشل لا آ جائے، پاکستان تحریک انصاف آگے سے ریسپانڈ کرے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رد عمل کی سیاست کریں، آگے سے پولیس کے اوپر حملہ کریں، ان سے ہتھیار چھین لیں۔ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، جب آپ کسی کی جان لے لیں گے، جس طرح 3 افراد کی لاشیں سروسز اسپتال آئی ہیں، تو پھر کیا کرے گا کوئی شریف آدمی؟ اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بار بار عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں حکومت تھی اس کی جانب اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے حد سے زیادہ بڑی ہوئی شرافت کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ مافیا ہے، اس مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بھی ڈنڈا سوٹا کرنا پڑے گا۔ قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہیں ہو رہی، قانون کے کٹہرے میں تو انہیں لایا جائے۔ آپ نے جس طرح سے انہیں معاف کر دیا، جس طرح سے انہیں چھوڑ دیا، یا آپ کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو پرویز الہی اور ہاشم ڈوگر جو اس وقت وزیر داخلہ تھے وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کیوں عمل نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے نون لیگ کا جب بھی دور حکومت آتا ہے، مخالف سیاسی جو ان کے کارکنان ہیں ان کو کس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی لسٹیں بنائی جاتی ہیں، چن چن کر ان کے گھروں سے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیے جاتے ہیں، اور پھر عمران خان خود بھی یہ بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو کہیں اور سے، جی ہاں کہیں اور سے، چڑیا گھر کا انہوں نے اشارہ کیا، کبھی ڈرٹی ہیری کا انہوں نے نام لیا، کہ پنجاب پولیس کو ان تمام تر معاملات کے وقت جو ہے وہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب میڈیا کا پروپیگنڈا جاری، بار بار یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ آئے۔ آج مریم نواز محترمہ فرمانے لگی کہ جناب فیض حمید کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو ہے وہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نون لیگ کی حکومت گرائی۔ عمران خان کے بقول انہیں جواب بھی ہے فیض حمید کا کہ وہ تو ایک میجر جنرل تھے، اور آرمی چیف کی اور دیگر لوگوں کی ساری چیزیں چلتی ہیں، وہ ایک اکیلے کیا کر سکتے تھے، اور سپریم کورٹ سے آئین اور قانون کے تحت یہ تمام تر سزائیں ہوئیں، لوگوں کو فیصلے ہوئے، ان کا کسی قسم میں کوئی کردار نہیں۔ یعنی ان کا یہ جو جواب ہے یہ بھی ایک قسم سے انہیں جو ہے وہ بیک فٹ کے اوپر جو ہے وہ لے جانے کی جو ہے وہ کوشش ہے، اور میڈیا ایک ماحول بجائے یہ کہ یہ سارا ظلم و ستم جو ہے وہ دکھائے آپ کو، تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اس کے اوپر بات کریں جو عمران خان کے دور میں بڑے بڑھ چڑھ کر بات کیا کرتے تھے، ایک پتا بھی اگر ہلتا تھا یا ٹوٹتا تھا اس کے اوپر وہ جناب آزادی اظہار رائے، انسانی حقوق کے چیمپئن، اور پتہ نہیں میڈیا کی آزادی، کس طرح سے وہ بات کیا کرتے تھے، بولنے کی آزادی، سیاسی جماعتوں کو احتجاج کا حق۔ لیکن آج جو کچھ لاہور کے اندر ہوا اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تمام تر میڈیا جو ہے وہ شیلنگ اتنی بڑی تعداد میں ہوئی، گھروں تک آنسو گیس کے شعلے پہنچے، لوگوں کی طبیعت وہاں پہ خراب ہوئی، خواتین، بچے، وہ سب کچھ ان کی جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ علی بلال نام بتایا جا رہا ہے اس بچے کا، ینگسٹر کا، جوان کا، اس کا جو ہے وہ لاٹھی چارج سے یہ 25 مئی کو بھی زخمی ہوا تھا، اور کافی دنوں سے یہ گزشتہ 3 ماہ سے یہ زمان پارک آ رہے تھے۔ علی بلال کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ علی بلال جو ہیں وہ ہو گئے ہیں پولیس کی سیلنگ اور اس ٹارچر کے نتیجے میں، اس تشدد کے نتیجے میں، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ اب اس ماحول کے اندر عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کو باہر نکل کے اگلے قدم کے اوپر کھیلنا ہوگا، لیکن یہ تمام چیزیں سوچ سمجھ کے، کیونکہ آج کے ان واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے اندر اپنے ہونے والی انتخابی ریلی ملتوی کر دی۔
حماد اگر کی سٹیٹمنٹ آئی کہ تمام کارکنان جو ہیں وہ پرامن طور پر گھروں کو واپس لوٹ جائیں، ہم کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتے یا پولیس کے اوپر ہم جوابی حملہ کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ قانون کو ہتھیار میں نہ لیں، لیکن اگر آپ قانون کے ان رکھوالوں کے خلاف قانونی طریقے سے بھی کارروائی نہیں کریں گے، جو آپ کے پاس آپشن موجود تھا، تو پھر یہ تو ہونا ہے. تو فرنٹ فٹ پر نکل کر انسانی حقوق کی تنظیمیں ملک کی ہیں، پوری دنیا کی ہیں، ان کو درمیان میں ڈال کر، ملکی بین الاقوامی اداروں کو درمیان میں ڈال کر، پاکستانی عدلیہ کو ایک بار پھر یہ تمام تر صورتحال اس کے سامنے رکھ کے کہ جب پاکستان کے اندر الیکشن پنجاب کے اناؤنس ہو چکے، شیڈول آ گیا، انتخابی ریلیاں حق ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، تو پھر کیوں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے صوبہ راستے بھی بند کر دیے گئے، دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی. مقصد کیا ہے؟ پھر بتا رہا ہوں، 53 دن بعد یہ بات کلیئر ہوگی. 30 اپریل سے پہلے ہر صورت ان کی یہ کوشش ہے کہ ملک کے اندر کسی نہ کسی صورت حالات خراب ہوں، ایمرجنسی لگے، مارشل لا لگے، عمران خان کا راستہ روکا جائے، کچھ بھی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کے یہ الیکشن کا پولنگ ڈے آنے سے پہلے حالات اس قدر خراب کر دیے جائیں کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جائے. اور یہ مذموم سازش اس وقت وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ عمران خان کی اگر واپسی ہو گئی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اس سینس میں کہ نہ صرف ان کی سیاست بلکہ ان کا جو مال بنانے کا طریقہ کار ہے، یہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام پاکستان کے جو مجرم ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.